Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder and CEO TalkGreat.pk. आज हम डिस्कस करने लगे हैं कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन. वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान. हैंग ऑन, व्हाई वी आर डिस्कसिंग द मिस्टेक्स. हम मिस्टेक्स को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उन गलतियों को अवॉइड कर सकें, आप उनमें से किसी भी ट्रैप में ना जाएं. तो यहाँ पे एक कोट भी है वॉरेन बफे का, वेरी वेरी वाइज मैन. इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स. अपनी गलतियों से सीखना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें. तो मैंने जो कि बहुत सारे सक्सीडिंग एंड फेलिंग स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन होल्ड की हैं डिफरेंट एंट्री टेस्ट्स के बाद, और उनकी अप्रोचेस को मैंने देखा है. और मैंने ये देखा है कि जो कामयाब होने वाले तलबा होते हैं वो कुछ सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, और जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो अच्छे नंबर नहीं ले पाते वो वही कॉमन गलतियाँ कर रहे होते हैं. Maybe you might say no, I don't make these mistakes. No, नहीं, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मैं तो ये गलती नहीं करता या मैं नहीं करने वाला. Like everybody make the mistakes, even you do, right? हर बंदे से गलतियाँ होती हैं, आप जितना मर्जी समझ लें. मे बी आप एक गलती नहीं करेंगे, कोई और कर रहे होंगे, बट वी ऑल मेक मिस्टेक्स. हाँ, हम इन गलतियों को कम कर सकते हैं. सो इसलिए हम इन गलतियों को डिस्कस करते हैं. कम से कम जिन गलतियों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इनमें से तो आपने कोई भी गलती अपनी तैयारी के दौरान रिपीट नहीं करनी. सो मिस्टेक नंबर वन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नॉट हैविंग ओन स्टडी प्लान एंड रिलाइंग ऑन टीचर्स एंटायरली टू प्रिपेयर यू. आप समझते हैं कि भाई ये टीचर का ही काम है हमारी पूरी तैयारी करवाना. भाई देखिए, बात यह है कि एग्ज़ाम आपका है, अपीयर इसमें आपने होना है, उसका जो फ़ायदा होना है वो भी आपको होना है. टीचर का रोल उसमें जस्ट फैसिलिटेटर का है. तो ये आपकी गेम है, इसको कंट्रोल भी आपने करना है. सो आपके पास अपना स्टडी प्लान होना चाहिए, यानी कि स्टीयरिंग पे आपको होना चाहिए, ड्राइविंग सीट पे आपको होना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को आपने खुद लेके चलना है. हाँ, टीचर साथ फैसिलिटेटर हो ये गलत बात है. और यू सीन हियर, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट टीचर एंड सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट टीचिंग एंड सेल्फ प्रैक्टिसिंग इज द बेस्ट मोटिवेशन. एंड अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, स्टडिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रादर देन प्रायोरिटी ऑर्डर. कहते हैं कि बेस्ट वे टू फेल इन द एग्जाम इज टू रीड द बुक फ्रॉम कवर टू कवर. किसी एग्जाम में अगर फेल होना है ना, कवर से लेके कवर तक सारी किताब को पढ़ छोड़ें, राइट. सो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना. आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बजाय प्रायोरिटी वाइज पढ़ना चाहिए. बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे किताब को, और जब भी उनको पढ़ाई का शौक चढ़ता है दोबारा फिर शुरू से शुरू कर देते हैं, राइट. और इस वजह से कुछ इनिशियल चैप्टर्स उनके ज़रा बेहतर तैयार हो जाते हैं, बाकी पूरे के पूरा सिलेबस ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप पूरी बुक के चैप्टर्स को और टॉपिक्स को, हर सब्जेक्ट के आप उनको इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, हाई, मीडियम और लो इंपॉर्टेंस वाले. फिर हाई इंपॉर्टेंस वालों को पहले कवर करें, फिर मीडियम को, फिर लो को. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो ये गलती आपने नहीं करनी. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बजाय आपने एग्जाम के लिए उनकी अहमियत के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको टाइम देना है. देयर इज नो सच थिंग एज आई डोंट हैव टाइम, यू जस्ट सिंपली नीड टू प्रायोरिटाइज बेटर. बच्चे जो कंप्लेंट करते हैं ना, टाइम ही नहीं है, इतना थोड़ा टाइम मिला हमें, बहुत कम था, उसी टाइम फ्रेम में, उसी गेम के अंदर किसी और ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, राइट. सो टाइम भाई मिलता नहीं है, टाइम निकाला जाता है. और टाइम आपको नहीं मिलना, टाइम हमेशा ही शॉर्ट होता है. हमारी एफर्ट शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है, लेकिन आपने राइट वे में प्रायोरिटाइज करना है कि यार आपको हमेशा पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम बट ऑल्सो फॉर द लाइफ. कि यार मैंने इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, इस चीज़ को मैंने इतनी वर्थ देनी है. सो आप उसके अकॉर्डिंगली, अपनी प्रायोरिटीज़ की अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को टाइम एलोकेट करते हो. सो एग्जाम के अंदर भी आपने बिल्कुल यही करना है. और फिर तीसरी बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, दे यूज़ द पैसिव स्टडी स्ट्रेटजीज, राइट. जैसे हम मूवी को बड़ी पैसिवली देखते हैं ना, बस मूवी लगी हुई है, हम आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं, देख रहे हैं, जो चल रहा है उसको बस अब्जॉर्व कर रहे हैं. तो बच्चे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े पैसिवली स्टडी करते हैं. बस ठीक है जी, किताब खोल ली, अधूरे से दिल से पढ़ा, एक्टिव होके, अलर्ट होके नहीं पढ़ते.
اگر آپ نے ایگزام کی تیاری کرنی ہے تو آپ کو بڑا ایکٹیولی دیکھنا پڑے گا ایگزام کا یہ فارمیٹ ہے, ایک ایک ٹاپک کو پڑھنے کے لیے میں نے یہ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے, اس کے لیے میں نے یہ ریسورس یوز کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. سو آپ کو بڑا ایکٹیو ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. تو بچے بہت سارے اسٹڈی اسٹریٹجیز اوور آل ہی بڑی پیسیو یوز کرتے ہیں, لائک ان کو بس حالات جس طرف لے جائیں وہ جاتے جاتے ہیں. ٹیچر نے کہا یہ کتاب پیج کھول کے پڑھ لو, بس وہ پڑھ لیا, گھر گئے کہ آگے بس سو گئے, لائک کوئی ان کے اندر وہ ایکٹیو ہی نہیں ہوتے. اگر آپ ایکٹیو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں ایگزام میں اچھے نمبر آپ کے نہیں آئیں گے. پھر مسٹیک نمبر 4 ہے ناٹ اینالائزنگ اینڈ امپروونگ یور ٹیسٹ ٹیکنگ اسٹریٹجیز. اب امتحان میں بیٹھ کے آپ نے اپنے نالج اور کانسیپٹس اور اسکلس کو یوز کر کے بہترین نمبر کیسے لینے ہیں, آف کورس یہ چیز بھی سیکھنے لائق ہے. اب بہت سارے بچے وہ پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن وہ ایگزام میں پرفارم کیسے کرنا ہے وہ اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے, اور بڑی دفعہ بچے بڑی بیسک لیول پہ سلی مسٹیکس کر جاتے ہیں ایگزام میں بیٹھے بیٹھے. فار ایگزامپل اگر انٹری ٹیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو کویشچن نمبر 21 کو بلینک چھوڑ دیا, ان آنسر چھوڑ دیا, 22 کا آنسر 21 کے سامنے اور 23 کا 22 کے سامنے پوری سیریز شفٹ کر دی. اتنے میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں, ہر سال سینکڑوں اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں. ایون کئی دفعہ اتنی کلاسک مسٹیک کرتے ہیں. ایک بچہ آئی ریمبر وہ انٹری ٹیسٹ والے دن لائک وہ رات کو اوور نائٹ لیٹ نائٹ تک پڑھتا رہا اور فجر کے بعد کہیں سویا اور وہ اٹھا جب انٹری ٹیسٹ ہو چکا تھا. ایسا بھی ایون ہوتا ہے, رائٹ. اتنے بیسک لیول پہ مسٹیکس رہ جاتے ہیں. بہرحال آپ نے اپنی جو ٹیسٹ ٹیکنگ اسٹریٹجیز ہیں انہیں اینالائز کرنا ہے اور انہیں امپروو کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر 5ویں غلطی جو کہ آپ نے نہیں کرنی وہ ہے یوزنگ ان ایفیشینٹ اور ان اپروپریٹ اسٹڈی میتھڈس. اس طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے لائک تیاری ہوتی ہی نہیں ہے. لائک سمپلی کچھ بچے بس صرف کتاب کو آل دا ٹائم صرف پیسively بکس کو ریڈ کرتے چلے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. بھائی آپ کو ہر سبجیکٹ کو لے کے, یا ایون انگلش ہے, انگلش کو لے کے کئی دفعہ وہ ٹیچرز ان کو لمبی چوڑی کتابیں پکڑا دیتے ہیں, وہ اسے انڈیو لائک بڑے عجیب و غریب طریقے سے تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں. لائک آپ ایگزام کو ذہن میں رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے جو بھی پڑھنا ہے. all لائک پوری تیاری کے دوران نا یور لیزر بیم فوکس شوڈ بی آن دا ایگزام. اور اس کے بعد پھر جو چھٹی بڑی غلطی بچے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دے ناٹ ڈیوائزنگ ویز آف فاسٹ ریویژن along with your classes. کہ آپ سلیبس تو کور ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے یار میں نے کل کو ریویژن کرنی ہے. لائک ایک دن ایسا آنا ہے جب میرا 8-10 کتابوں کا اکٹھا امتحان ہے, تو میں نے اس سے ایک دن پہلے ریویژن کیسے کرنی ہے, میں نے اس سے ایک دن پہلے کن چیزوں کو دیکھ کے جانا ہے. آف کورس یہ آپ کو پہلے پلان کرنا پڑے گا. سو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو کہ بچے کرتے ہیں کہ وہ اسٹڈی کے دوران, پریپریشن کے دوران وہ اپنا ریویژن پلان تیار نہیں کرتے. اور ریویژن کا بڑا ہی اہم اور بڑا پیوٹل رول ہوتا ہے ایگزام سکسیس کے لیے. 7ویں بڑی غلطی جو بچے کرتے ہیں گیٹنگ باگ ڈاؤن بائی ریویوئنگ ڈیفیکلٹ ٹاپکس ایکسیسولی. بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے جو چیزیں مشکل لگتی ہیں ان پہ زیادہ ٹائم لگانے لگ جاتے ہیں, رائٹ. سو اور ایون نیسسریلی وہ ٹاپکس لازمی بھی نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہوں ایگزام کے لیے. تو آپ نے زیادہ ٹائم زیادہ مشکل ٹاپکس پہ نہیں بلکہ زیادہ اہم ٹاپکس پہ لگانا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں کرنا کہ جیسے ایک مشکل چیپٹر کو کرنے کے چکر میں آپ سارے کے سارے باقی چیپٹرز کو پڑھ کے کمپرومائز کرتے ہیں. تو اس طرح کا کام آپ نے نہیں کرنا. سو آپ نے چیپٹر وائز اور ایون ٹاپک وائز ٹائم کیپ کرنا ہے کہ یار اس چیپٹر کے لیے اور اس ٹاپک کے لیے بس میرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے, اور اتنے ٹائم میں جتنا ہو گیا آپ نے موو آن کرنا ہے, رائٹ. سو آپ بہت زیادہ انڈیو کسی بھی ایک چیز کے ساتھ بہت زیادہ دیر کے لیے اسٹک کر کے نہیں رہ سکتے. میں نے بے تحاشا ایگزام دیے ہیں, بورڈ میں نے بہت برا پرفارم بھی کیا ہے لیکن بورڈ میں نے بڑا ایکسٹرا آرڈنری اور ایکسیپشنلی ویل پرفارم بھی کیا ہے. جن میں نے ایکسیپشنلی ویل پرفارم کیا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میری زندگی میں کوئی بھی ایک بھی ایسا ایگزام ہوگا جس میں کہوں کہ میں پوری تیاری کر کے گیا تھا. ایسا کیونکہ ہوتا نہیں ہے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے, رائٹ. سو 100% پرفیکشن تو نہیں آتی, ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ پرفیکشنسٹ اپروچ کو چھوڑ دیں, بس ہر سبجیکٹ کو ٹائم کیپ کریں اور ایون سبجیکٹ کے اندر سیکشنز کو ٹاپکس کو ٹائم کیپ کریں اور اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی تیاری کو کیری کریں. انڈیو کسی ایک چیپٹر یا ٹاپک یا کسی ایک سبجیکٹ کے ساتھ اسٹک کر کے نہ بیٹھے رہیں آپ لوگ. پھر مسٹیک نمبر 8 ہے کہ ریویوئنگ انفارمیشن جو آلریڈی نو. بچوں کو جو آلریڈی آتا ہے وہ اس کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں, جو نہیں آتا اس سے وہ نظریں چراتے ہیں. وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں نہ کہ وہ تیاری کرنے کے لیے پڑھتے ہیں, رائٹ. تو آپ نے جو آلریڈی آتا ہے بس بلیو کریں, جہاں سے آپ کے کویشچنز اٹیمپٹ ہو رہے ہیں تو بس اس کی جان چھوڑ دیں, آپ ان ایریاز پہ فوکس کریں جو آپ کو نہیں آتے. 9ویں غلطی جو بچے کرتے ہیں دے فوکس آن میمورائزنگ رادر دین انڈرسٹینڈنگ. میں سمجھتا ہوں کہ انٹری ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے ٹھیک ہے میموری امپورٹنٹ ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور این ununderstood memorized learning decays with time. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ununderstood memorized learning decays with time. کہ جو چیز آپ نے سمجھے بغیر یاد کر لی ہے ٹائم کے ساتھ اس نے ایویپوریٹ ہو جانا ہے. تو جب ساری کتابیں اکٹھی ہوں گی ایگزام میں جا کے آپ بیٹھے ہوں گے, آپ نے چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے, آپ نے میمورائز کیا تھا تب مے بی مہینہ پہلے, اب آپ کو ایگزام میں اس کو ریپروڈیوس کر ہی نہیں پائیں گے, رائٹ. سو ununderstood memorized learning decays with time.
سو اس لیے میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ نے انڈرسٹینڈنگ کو پرائرٹائز کرنا ہے میمورائزیشن کے اوپر. 10ویں غلطی جو بچے کرتے ہیں, فیلنگ ٹو ماسٹر سرٹن ہائی ایڈ سبجیکٹس اور ٹاپکس اوئنگ ٹو اوور کانفیڈنس. لائک بچے کہتے ہیں, کچھ بچے ہیں نہیں اپنی نا فالس پرسیپشن بنا لیتے ہیں, میری فزکس بڑی اسٹرانگ ہے. بھائی وہ پورا سال ایڈورٹائز کریں گے کہ میری فزکس بڑی اسٹرانگ ہے, فزکس بڑی اسٹرانگ ہے, لوگ بھی سارے کہتے ہیں اس کو سن کے, ہاں اس کی فزکس بڑی اسٹرانگ ہے. کوئی ایک دو اس کے شارٹ لگ بھی جاتے ہوں گے کلاس میں. ٹیسٹ آتا ہے, سب سے زیادہ غلطیاں فزکس میں بھی ہوتی ہیں, رائٹ. تو یار پتہ نہیں, میں نے پڑھی تو اتنی تھی, تیاری میری اتنی اچھی تھی, پتہ نہیں کیوں مارکس کم آئے. بھائی وہ آپ کا اوور کانفیڈنس تھا, ٹھیک ہے. کانفیڈنس, ہیونگ کانفیڈنس ان سم تھنگ اٹس گڈ, بٹ ہیونگ اوور کانفیڈنس از نو گڈ, رائٹ. سو آپ نے کسی بھی سبجیکٹ کو لے کے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا, آپ نے بس کانفیڈنس اس کے اندر گین کرنا ہے. اوور کانفیڈنس آپ کو بہت بری مار پڑوائے گا, رائٹ. سو آپ نے سارے سبجیکٹس کو بڑا آنیسٹی کے ساتھ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یار یہ میرے سبجیکٹس ویک ہیں, ان کی تیاری یہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے, اور اپنے ویک سبجیکٹس, چیپٹرز اور ٹاپکس کو فوکس کر کے اس کی تیاری کرنی ہے. جو ورلڈ بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی خوبیوں پہ کم نظر رکھتے ہیں اور اپنی خامیوں پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں, رائٹ. سو آپ نے بھی اپنی خامیوں پہ نظر رکھنی ہے, اپنی خوبیوں کی جان چھوڑ دیں, جس خامیوں پہ نظر رکھیں کیونکہ مار آپ کو وہاں سے پڑنی ہے, رائٹ. اور پھر 11ویں غلطی جو بچے کرتے ہیں, اسٹڈنگ مٹیریل دیٹ از ریئرلی ٹیسٹڈ آن دی MCAT اور آن دی انٹری ٹیسٹ یو کین سے, رائٹ, ان جنرل. تو بچے کیا کریں گے کہ وہ ایسا مٹیریل پڑھیں گے جو کہ ایگزام میں آتا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے اب بڑی دفعہ کلاسز میں ٹیچرس کیا کرتے ہیں, وہ کوئی ان کو بڑا لائک پوسٹ گریجویشن کا یا گریجویشن لیول کا کوئی اور کانسیپٹ ان کو پڑھا دیتے ہیں, بچے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی جو مین ٹیکسٹ بک ہے اس کی کور کو چھوڑ دیتے ہیں, رائٹ. سو ایسی جو بھی انفارمیشن ہے, جو بھی کوشچن ہے, کوئی لیکچر کا کمپوننٹ ہے, کچھ بھی ایسا جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اسکوپ سے باہر ہے, وہ آپ کے بھائی ایگزام کے اسکوپ سے بھی باہر ہے, اس کی جان کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں, اور اپنے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے تیاری کریں. آپ نے ایگزام اورینٹیڈ تیاری کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اور رائٹ, اس کے بعد پھر مسٹیک نمبر 12 ہے ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ آل الون, کہ جی میں خود ہی سارا کچھ کر لوں. بھائی اکیلے آپ سارا کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کے ریسورسز اور گائیڈنس چاہیے یہ ایک سب کرنے کے لیے. ہائیلی کمپیریٹیو ایگزام ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ, تو اس کو بالکل گھر میں اکیلے بیٹھ کے بغیر کوئی گائیڈنس لیے, بغیر کوئی سسٹم جوائن کیے اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ مارک آ جائیں گے. مسٹیک نمبر 13 ہے ناٹ ٹیسٹنگ یور سیلف آن دا مٹیریل. بچے بہت سارے پڑھتے بے تحاشا ہے, ٹیسٹ ہی نہیں دیتے. سو ٹیسٹ دینا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ون آف دا موسٹ کامن پرابلم جو میں نے بچوں میں دیکھا ہے, یا موسٹ کامن مسٹیک جو بچے کرتے ہیں, وہ انہوں نے انف ٹیسٹ نہیں دیے ہوتے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس لیول پہ جا کے پرفارم ہی نہیں کر پاتے. سو دس از اے بگ پرابلم. سو آپ نے ٹیسٹ لازمی دینے ہیں, بے تحاشا ٹیسٹ دینے ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے دوران آپ کا 80% ٹائم جو ہے وہ ٹیسٹ کی پریکٹس پہ جانا چاہیے, یا MCQs کی پریکٹس پہ جانا چاہیے. 20% ٹائم آپ پڑھیں, رائٹ. اوور آل میں بات کر رہا ہوں, جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ پرفیکٹ ہوں گے اور اتنے زیادہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے. پھر مسٹیک نمبر 14 ہے اسٹارٹنگ ٹو اسٹڈی ٹو لیٹ, کہ جیسے ہم جنرلی ہوتا ہے نا کہ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں, ہم ایگزام کی تیاری شروع کرتے ہی کرتے ہیں, لائک FSC میں بالکل آخری مہینوں میں جا کے پڑھتے ہیں. تو انٹری ٹیسٹ کو لے کے اول تو آپ کو فرسٹ ایئر سے تیاری شروع کرنی چاہیے, نہیں کہ سیکنڈ ایئر سے کر لیں. چلو سیکنڈ ایئر کے بعد بھی کئی دفعہ بچے تیاری شروع کرتے ہیں, اس کے بعد بھی سوچتے ہیں یار ابھی تو تیاری شروع کی ہے, ابھی وہ شروع ہوا 15-20 دن مہینہ وہ لیزی ہو جاتے ہیں. اور پھر آخر پہ جب دیکھتے ہیں اتنا سارا سلیبس ہے اور تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, پھر ان سے تیاری نہیں ہوتی, پھر اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, بالکل ہی فوکس نہیں کر پاتے, رائٹ. سو ایک لمحہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ چند ایک مہینوں کی گیم ہوتی ہے, بلکہ آئی ووڈ سے اٹس میٹر آف ڈیز, جس سے آپ کی پوری لائف کی فیٹ ڈٹرمن ہونی ہے. تو یو ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس, لیو نو اسٹون انٹرنڈ. اپنا بیسٹ آپ کو دینا ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے, اگر آپ نے اس میں سے کچھ اچھا ریمارکیبل نکالنا ہے. اور اس کے بعد پھر جو مسٹیک نمبر 15 ہے, یہ بھی بہت سارے بچے کرتے ہیں کہ ان کی کوئی پراپر روٹین یا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک فکس روٹین ہوتی ہے. ایٹ دی ٹاپ آف دیٹ وہ روزانہ سونے سے پہلے اپنا اگلا دن پورا پلان کر کے سوتے ہیں کہ یار کل کا دن, کل کے 24 گھنٹے میں نے ایسے گزارنے ہیں, رائٹ. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے اپنی روٹین فکس روٹین بنانی ہے. ڈیلی ویریبل روٹین آپ کی ہرگز نہیں ہونی چاہیے, وہ آپ کی ایفیشنسی نہیں آنے دے گی. اینڈ دین وی ہیو گاٹ دا مسٹیک نمبر 16. یہ بہت ہی اہم غلطی ہے اور یہ بگ نمبر آف اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, اور وہ ہے نیگیٹو تھنکنگ, کہ جی میں کر ہی نہیں سکتا, میرے سے ہونا ہی نہیں ہے. سو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ سے یہ نہیں ہونا, تو یہ آپ سے واقعی نہیں ہونا, رائٹ. دس از ویری سمپل. سو آپ نے اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے, رائٹ, اور آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے.
اور بچے بہت سارے بچے میں دیکھتا ہوں وہ آل ٹائم میرا کون سا ایڈمیشن ہونا ہے، میرا تو لائک میری اتنی اچھی تیاری نہیں ہے، یا میرے مارکس تھوڑے سے کم ہیں، یا جو بھی ریزن ان کے دماغ میں ہوتی ہے وہ تیاری کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ بیکاز آف نیگیٹو تھنکنگ ڈیپ ان سائڈ وہ پہلے سے ہی بلیو بنا لیتے ہیں کہ یار میرا کون سا ایڈمیشن ہونا ہے۔ تو اگر آپ یہ بلیو بنا کے بیٹھے ہیں اس سے اچھا پھر آپ تیاری کو چھوڑ دیں، کچھ اور کر لیں۔ لیکن اگر آپ تیاری کر رہے ہیں پھر آپ بھائی اپنا بیسٹ دیں، پھر اپنا بیسٹ دیں۔ اور میں نے دیکھے ہیں بچے جو کہ لائک اگینسٹ آل آڈس بھی جا کے تیاری کر کے ایڈمیشن سیکور کر بھی جاتے ہیں۔ ایسے بچے جن کے بارڈر لائن مارکس ہوتے ہیں وہ اچھے نمبر لے کے اینٹرنس میں اپنا بڑا اچھا سکور کر کے اپنے ٹارگیٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر پہنچ بھی جاتے ہیں۔ سو یہ 16 بڑی غلطیاں ہیں جو میں نے فائنڈ کی ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹس کمنٹ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے انٹری ٹیسٹ میں مارکس کمپرومائز ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اسٹوڈنٹس کی یا دوسرے بچوں کی غلطیوں سے سیکھنا ہے، آپ نے ان میں سے ایک بھی غلطی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بھی غلطی آپ کر رہے ہیں اس کو ابھی سے کریکٹ کر لیں اور اپنی پریپریشن کو بہتر بنائیں۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔